والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترى تتبعها الظالم قلوب يومئذ وأبصارها خاشعة يقولون أئنا أئذا كنا عظاما نخرة قالوا كإذا كرة فإنما فإنما بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اور ایک بار درود شریف پڑھ لیں اللہ محمد وعلى نبینا وسلم. ربی زدنی علما بھی پڑھ لیں. سورہ نازیات، نازیات کا مطلب بتائیں کھینچ کر نکالنے والیاں. چونکہ اس میں پہلی لفظ یعنی پہلی آیت سے یہ سورہ کو سٹارٹ کیا گیا اس نازیات سے، اس لیے اس کا نام نازیات رکھ دیا گیا. یہ مکی سورہ ہے اور مکی سورہ کے مضامین ہم کو پتہ ہوتے ہیں کہ توحید، آخرت اور رسالت. کتنی
आखिरत रिसालत तो आपको पता ही होगा ना कि रसूल को एक मानना, अल्लाह की वहदानियत बरहक है और आखिरत बप्पा होने वाली है। तो ये 3 टॉपिक ज्यादा नुमाया होते हैं, तो इसमें भी यही टॉपिक नुमाया है। और ये अम्मा इत्तिसालुन सूरह नबा के बाद ये नाजिल हुई है। इसमें 2 रुकू 40 आयत है, 157 कलिमात है और 753 हुरूफ है। इसमें अल्लाह इसका पस मंजर ये बयान किया जाता है कि इसमें जो टॉपिक दिया गया है कि जो कसम खाई अल्लाह ने 5 चीजों की, वो मौसूफ गायब है। जैसा कि सूरह आदियात में हमने पढ़ा था, सूरह आदियात में क्या उसका तर्जुमा क्या हो रहा था, दौड़ने वालियों, तेजी से दौड़ने वालियों की जो हाँप कर दौड़ती है उनकी कसम। यानी बताया नहीं गया था कि दौड़ने वालियों से मुराद कौन है, लेकिन जो आगे का मजमून जो चीज पर दलालत कर रहा था उससे मुफस्सिरीन का भी इस पर इत्तेफाक हुआ कि वो घोड़े हैं, है ना। तो इस तरह यहाँ पर भी मौसूफ गायब है, यानी जिसकी सिफात बयान की जा रही है वो हमको पता नहीं है कि वो किसकी सिफात है। इस तरह की 5 सूरह है कुरान में, सूरह साफात, सूरह आदियात, सूरह नाजियात, सूरह मुरसिलात, सूरह जारियात। पांचों में यही मतलब सिफात बयान करके कसम खाई जाती है और फिर है ना मतलब मालूम नहीं मौसूफ के मौसूफ कौन है, लेकिन वो आगे का मजमून जिस चीज पर दलालत करता है वही मुफस्सिरीन की राय जो होती है उस पर, जिन्हें सहाबा किराम से जो उन्होंने सुना है उस पर फिर लोग वो मतलब राय देते हैं कि इससे ये मुराद है। तो यहाँ पर भी जो है ना जो सिफात बयान ही हुई है, तो यहाँ पर भी जो कह रहे हैं कि फरिश्ते मुराद है, जिस तरह की सिफात बयान की गई। चूंकि और भी हम सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला जब कसम खाता है कुरान मजीद में तो उससे मुराद क्या होती है, उससे मुराद तो यही होती है ना, मतलब वो दलील देने की कोशिश करता है, कायनात की मिसालों से गवाह बनाता है कि ये चीज गवाह है, देखो तुम्हारे सामने मौजूद है, फिर भी तुम है ना इस पर यकीन नहीं ला रहे हो। तो लेकिन फरिश्ते तो गायब है ना, फरिश्ते तो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी फरिश्तों को गवाह बनाया गया है, फरिश्तों की कसम खाई है अल्लाह ने। तो इस मतलब इससे मुफस्सिरी ने ये वो निकाला है, मतलब निकाला है कि जो मुशरिकीन मक्का थे, क्योंकि मक्की सूरतों में ज्यादातर खिताब किससे होता है, मुशरिकीन से ही होता है ना। मदनी सूरत में यहूद और नसारा मुनाफिकीन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना। तो मक्की सूरतों में मुशरिकीन से खिताब होता है। तो चूंकि मुशरिकीन ये जो मलाइका पर यकीन रखते थे, फरिश्ते को क्या बोलते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां, और लोग को ये बताता कि रूह निकालते फरिश्ते ही है, रूह निकालने का काम किसका है, फरिश्तों का ही है। और कायनात में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो संभालते हैं, जिनकी तदबीर करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की कसम खाकर ये बताया है कि जिस चीज का तुम इनकार करते हो, हाँ, तो वो चीज आने वाली है। अभी जो फरिश्ते रूह निकालने पर कादिर है अल्लाह के हुक्म से, तो वो फरिश्ते रूह डालने पर क्यों नहीं कादिर हो सकते अल्लाह के हुक्म से जिस्म पर। तो वही साबित किया अल्लाह ताला ने। तो वही अल्लाह ताला इसमें मिसालें मतलब बताकर हमें बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहे हैं कि पहली आयत है कसम इन फरिश्तों की जो खींचने वाले हैं, यानी गर्का का लफ्ज है ना, गर्क हम बोलते हैं ना, गर्क हो गया फला शख्स, डूब गया पानी में, यानी कसम इन फरिश्तों की जो सख्ती से डूब कर खींचते हैं। यानी हम देखो कोई चीज को पुल करते हैं तो हम अपनी तरफ खींचते हैं ना, है ना। तो फरिश्ते क्या करते हैं, जब रूह निकलने का वक्त होता है इंसान की, तो डूब जाते हैं जिस्म में। जैसे कि इंसान डूब के जैसे धीरे जब आ रहा है सीपिया लेकर आता है समुद्र में, इस तरह वो इंसानी जिस्म में डूब जाते हैं और एक एक उज़ू से उसकी रूह खींचते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल कैसी है कि हमारे रग से कोई बाल ऐसा तोड़ दे तो हमको तकलीफ होगी ना, कितनी तकलीफ होगी। तो इस तरह से लोग एक एक रग में जाके जान निकालते हैं खींच कर, बाकायदा डूब जाते हैं। और उसमें सख्ती से लिखा गया, मैं आगे बताती हूँ क्यों सख्ती से लिखा गया है। और फिर इसके बाद है वन नाशिताति नश्ता, और जो आसानी से निकाल देते हैं। कुछ रूहें कुछ फरिश्ते ऐसे जो जिस्मों में से घुसते हैं, जिस्मों में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कि मशकीजे का बंद कोई खोल दे, मशकीजा पानी से भरा हो तो कितना आसानी से पानी निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से रूह निकलने की किस्म ये भी है, आसानी से निकालने वाले, बिल्कुल आसानी से बंद खोलकर। बस साबिहाती सभा, और फिर जो तेजी से तैरने लग जाते, उन फरिश्तों की कसम जो तेजी से फिजा में तैरने लग जाते। तैरने से मुराद क्या, तैरने से तेजी से हरकत करते हैं, क्योंकि स्विमिंग बहुत फास्ट फास्ट होती है ना। तो तैरने से मुराद क्या, तेजी से हरकत करते हैं। जैसे कि सूरह यासीन में एक आयत है, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर एक सैयारा अपने अपने मदार में घूम रहा है। इसमें यस्बहून, सबहा यस्बहू, यस्बहून तैरना, तैरना यानी तेजी से हरकत करना। फिर इसके बाद कसम उन फरिश्तों की जो सबकत करने वाले, सबकत करना यानी बहुत तेजी से एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते, सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। और वो किस में, जो हुक्म मिला होता है लोगों को, अल्लाह का हुक्म,
کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں. فالمدبرات امرا، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کسی کام کی تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کرنا یعنی جو معاملات سنبھالتے ہیں، جو نظم سنبھالتے ہیں کائنات کا، تو اس کی تدبیر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی کسی بھی طرح سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی اس میں تو کوئی بتا، اس میں نازیات کا جو ہے نا، نزا کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ہے نا، اور اسی سے تنازع نکلا ہے. تنازع نہیں جھگڑے کو کہتے ہیں، جو تناؤ کھینچتا ہے نا، جھگڑا کرنے والے اس کو کھینچتے رہتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ جو ہے نا جان نکالنے کا عمل ایسا ہے جیسے کہ یہ ایک برزخی کیفیت، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ابھی تو اس میں ہم کو بتایا گیا کہ فرشتے سختی سے ڈوب کر جان نکالتے ہیں، اور دوسری آیت میں کیا بتایا گیا کہ نرمی سے آسانی سے بند کھول دیتے ہیں. تو ابھی ہم لوگوں کو کتنے انسان دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں جن کو موت کی سختی، نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سخت گرا ہم کو دیکھنے کے لیے بھی بھاری ہوتی ہے، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. اور کتنے لوگوں کی بیٹھے بیٹھے آسانی سے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، کس کے سوتے سوتے روح نکل جاتی ہے، کس کے یہاں پہ بیٹھ کے اٹھا لی تو اس کی روح نکل جاتی ہے. تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ کتنی آسانی سے روح نکل گئی، فلاں وقت فلاں شخص کی کتنا تکلیف میں ہے، ایسا سوچتے ہیں نا. لیکن ہمارا یہ سوچنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل برزخی کیفیت ہے. کیسی کیفیت ہے ہم نہیں جان سکتے کہ جو مرنے والا ہے اس کے اوپر آخری وقت میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور کتنی آسانی ہو رہی ہے. ہم کو بظاہر کچھ اور دکھتا ہے، دکھ رہا کچھ اور ہے، لیکن کیا معلوم جو لاسٹ وقت میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا. اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کچھ صحابہ تذکرہ کر رہے تھے کہ فلاں شخص تو جنتی ہے، کوئی مسلمان ہی تھا، اس کی موت ہو گئی تھی کہ تو اتنا ایسے کام کیا، بہت نیک تھا وہ. تو آپ نے ان کو روک دیا، فرمایا کہ تم تو اس کو جنتی کہہ رہے ہو، لیکن اس کے پر تو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی. تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اللہ اس پر رحم کرے، ہے نا. یہ سب دعا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو جہنمی بول سکتے ہیں، نہ کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں. اچھا، جس میں حکم ہے کہ بڑی تیزی سے فرشتے تیرتے ہیں. ہم کو پتا ہے نا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، 2 3 3 4 پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کیے، کوئی سورے سے، قرآن کی کوئی سورے سے واضح ہے. تو فرشتوں کا جو کام ہوتا ہے نا کوئی بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کو وقت نہیں لگتا، تو بہت تیزی سے. یعنی جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے انسان کا، تو جو آسانی سے نکالنے والے فرشتے اور جو تیزی تکلیف سے تو روح نکالی جاتی ہے، سب کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، روح نکالنے کے بعد ان لوگ کا کام کیا ہوتا ہے، اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے. اس کے لیے وہ تیزی سے حرکت میں آتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تیزی سے حرکت میں آتے ہیں، اور پھر معاملات کی تدبیر کرتے ہیں نا، جو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے، روح کے بارے میں جو فیصلہ ہے، یہ تو کائنات کے تمام جو چیزوں کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے، تو اس کی تدبیر کرنے کے لیے وہ جٹ جاتے ہیں. جیسے کہ ہم سمجھ سنتے ہیں بارش برسانے والے فرشتے کون ہے، میکائیل علیہ السلام، ہے نا. ابھی ہو سکتا ہے ان کی پوری ٹولی ہو، اور جو رزق رسانی کے بھی جو فرشتے، رزق جو ہم تک پہنچ رہا ہے نا، اس کے لیے بھی تو فرشتے کام کرتے ہیں. ایک بچہ، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اس کی حفاظت میں بھی کتنے فرشتے معمور ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں نا بچے لوگ کتنی بار ہمارے ہاتھ سے گرتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، لیکن کیسے اللہ ان کو بچا لیتا ہے نا. تو ہر چیز کا کام، ہر چیز کی تدبیر، اور حمل میں بھی، حالت حمل میں بھی جو سنبھالنے کا، حفاظت کا کام ہے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہی کرواتا ہے نا. کیونکہ کبھی کبھی حاملہ عورت بھی گر جاتی ہے لیکن بچہ محفوظ رہتا ہے. تو یہ سب کام کس کے ہوتے ہیں، فرشتوں کے ہوتے ہیں. اور سبقت لے جانے والے کی تیزی سے دوڑنے کے لیے، یعنی وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ ہم ریس لگاتے ہیں، جیسے ہم اسکول میں ریسنگ کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، دوڑ لگانے کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، ہم ریس لگاتے تو ہم کیسے کرتے تھے، جلدی سے ہم آگے بڑھے. تو فرشتوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے، اتنے نیک ہوتے ہیں کہ وہ سستی ذرا بھی نہیں کرتے، ہر کام میں کیا کرتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی اس میں دیکھو روح نکالنے کی کچھ تفصیل آپ کو بتاتے چلوں کہ فرشتے مومنوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں. یہ سورہ انعام میں بھی ہے اور دوسری صورتوں میں بھی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش کہ تم دیکھو جبکہ ظالم موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلاتے اور کہتے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اور پھر ایک صورت میں سورہ انفال میں بھی ہے، کاش تم دے سکو جب فوت کرتے ہیں فرشتے جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کی پیٹھوں چہروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکو جلنے کا عذاب. یعنی کافروں کی روح
مارتے ہوئے فرشتے قبض کرتے ہیں پیٹھوں پر چہروں پر. اور ایک سورہ میں یہ بتایا گیا کہ ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں کہ ابھی تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. ابھی پھر مومنوں کے ساتھ برعکس معاملہ ہوتا ہے. ہم نے قرآن مجید کی سورہ سے پڑھا, یاد ہے کوئی سورہ کوئی آیت کہ مومن کی جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ سورہ فجر میں ہاں سورہ فجر کی آخری آیت ہے نا, ہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, ہے نا کہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف راضی خوشی, اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے, رب تجھ سے راضی ہے. پھر اس کے بعد آگے کیا ہے؟ بدخلی جنت, داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اور پھر سورہ واقعہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے, آخری آیت سورہ واقعہ کی یاد کرو, جب ہے نا اصحاب المقربین جو ہوتے ہیں مقرب بندوں کے جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کیا سے طلع کرتے ہیں؟ فراہم و ریحانم و جنت و نعیم, یہ جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں, ہے نا, خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنتوں کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر جب السلام علیکم اصحاب الیمین, جب تو دائیں جانب نیک جو 3 گروپ بتائے ہیں نا بس سورہ واقعہ میں, جیسے فرسٹ رینکر ہے, سیکنڈ رینکر ہے, پھر فیل ہونے والے, ہے نا 3 گروپ. تو اس طرح سے جو نمایاں کامیابی سابقون کی ہے, پھر وہ اصحاب الیمین کی ہے جو دوسرا گروپ ہے, ان کو روح نکلتے وقت کیا کہتے ہیں؟ سلام لک فسلام لک من اصحاب الیمین, کہ سلام ہو تمہارے لیے دائیں جانب والوں. پھر جو دوزخی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کیا؟ درخت زقوم کا کھانا اور گرم کھولتا ہوا پانی, اس سے مہمان نوازی کی جائے گی. دوزخیوں کو یہ سناتے ہیں فرشتے جب روح نکالتے وقت. اس قصے مطلب کیا ہم کو سمجھ میں آتا ہے, جیسے کہ سمجھو کہ روح نکلنے کی تکلیف تو ہم نہیں جان سکتے, کیونکہ اس کے بعد تو انسان مر ہی جاتا ہے. کوئی مرا ہوا انسان آ کے ہم کو بتایا نہیں کہ روح نکلنے کی اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہے نا بیبی ڈلیور ہوتا ہے تو ایک عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اس 2 جسم, ایک جسم سے دوسرا جسم نکلنا, دوسرے جسم کو نکلنا ہوتا ہے. تو مطلب اسی طرح سے روح جب جسم سے نکل لے گی تو وہی تکلیف, بلکہ اس سے زیادہ بھی اللہ ہم کو پتا نہیں کہ کیسی تکلیف ہوگی, کیونکہ جو اس کی تکلیف ہے ڈلیوری کی تکلیف ہے وہ 2nd لیول کی ہے, روح نکلنے کی تکلیف 1st لیول کی. تو سمجھو کہ جب وہ بچہ پیدا ہونے والا رہتا ہے تو ماں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو کس طرح سے تسلی دیتا ہے ڈاکٹر, ابھی خوشخبری ملنے والی ہے, تو اس کو تسلی ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہے, اس کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے یہی معاملہ ہو سکتا ہے جنتیوں کا یہی معاملہ ہو کہ مطلب جو روح نکلنے کی جو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن بعد میں جو فرشتے نعمتوں کی جو خوشخبری دیتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہو جاتی ہے. لیکن جو دوزخی ہوتے ہیں, ہے نا, جو دوزخی ہوتے ہیں تو لوگوں کو بعد میں خلاصی کی تو کوئی خوشخبری نہیں ملتی ہے, بلکہ عذاب کی خبر ہوتی ہے. تو لوگوں کے اب اس وقت بھی تکلیف ہو رہی ہوگی اور بعد میں بھی پھر لوگوں کو تکلیف والا عذاب چکنا ہی ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم جو کچھ بھی دن میں کرتے ہیں, ہم جو کچھ زندگی بھر کریں گے, جو کچھ ہمارا زندگی بھر ہوگا, زندگی بھر چلے گا, وہی ہم کو آخری وقت میں بھی وہی فیل ہوگا, وہی ہم کو یاد رہے گا. جس چیز کو ہم بہت زیادہ جگہ دیں گے, بہت زیادہ توجہ دیں گے, بہت زیادہ وہ فوکس میں رہے گی وہ چیز, وہی چیز جب آخری وقت آئے گا تو وہی چیز ہمارا سینٹر بنی رہے گی. ایسے اٹھائے جائے, ہے نا. تو یہ چیز ہے, اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ابھی سے احتساب ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہم نے اپنے آخری وقت کی تیاری کی. کوئی بزرگ تھے, کوئی تو بھی صحابی تھے کہ بزرگ تھے, یاد نہیں آ رہا ہے, کہ پوچھا تھا ان سے, ہاں وہ سلیمان بن عبد الملک تھے نا, انہوں نے کوئی بزرگ کوئی تابعی تھے, ان سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے, خلیفہ کا نام ہے, انہوں نے پوچھا تھا کیا بات ہے کہ ہم سے پہلے جو اسلاف تھے وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے, وہ ہمیشہ شہید ہونے کے لیے تیار رہتے تھے, جیسے صحابہ کرام, اور ذرا بھی موت سے خوف نہیں کھاتے تھے. لیکن آج کل ہم موت سے بہت ڈرنے لگے ہیں, مرنے سے ڈرنے لگے ہیں. تو وہ بزرگ تھے نا, انہوں نے کیا فرمایا, بولے کیونکہ انہوں نے کیا کر رکھا تھا, اپنی آخرت کو آباد کر رکھا تھا اور دنیا کو ویران کر رکھا تھا. تو ویرانے سے آبادی کی طرف جانا چاہتے تھے, اور آج تم نے کیا کر لیا ہے, دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو کیا کر لیا ہے, ویران کر دیا ہے. اس لیے تم آبادی سے ویرانے کی طرف جانا نہیں چاہتے. مطلب کیا, ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن ہم کو کتنا سوچنے کی ضرورت ہے, عمل کرنے کی, کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا. ابھی اگر سوچو, فرشتہ ہم کو اچانک آ کے بیٹھ گیا ادھر,
اور بولا چلو روح نکالنے کا ہے تمہاری، تو کیا ہم ریڈی ہے؟ ہم ریڈی ہے کہ ہم چلے اللہ کے پاس فوراً؟ اس وقت صحابہ کیسے ہوتے تھے؟ کیونکہ جذبہ شہادت، شوق شہادت ایسا ہوتا تھا کہ اپنے آپ کا مسئلہ کرا دینے تیار ہو جاتے تھے. ایسی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میں شہید ہو جاؤں، دشمن میرا مسئلہ کرے، میرے آنکھ ناک کان کاٹے، اور پھر میں تیرے حضور پیش ہوں تو پھر تو پوچھے تو میں جواب دوں کہ تیری راہ میں یہ سب کٹوا کے آیا ہوں. ایسے ہوتے تھے صحابہ. آج تم اپنے آپ کو کیسا بچا بچا کے کیسا رکھتے ہیں؟ کیا بھی موت کے بارے میں سوچتے؟ نہیں سوچتے نا. تو کتنا سوچنے کی ہم کو ضرورت ہے. ابھی اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے. جب فرشتے روح نکالنے کے لیے مومن کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اے پاک روح چل نکل، تو پاک جسم میں تھی اب جسم سے نکل آ، تو تعریف کے لائق ہے، اب تو خوش ہو جا اللہ کی رحمت سے، تیرے لیے جنت کی نعمت ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فرشتے مرنے والوں کو مسلسل ایسا ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے. پھر فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے، اس میں دیکھ آپ نے پڑھا نا، فضا میں تیزی سے تیرتے ہیں تو روح نکل کر، روح جو ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں اس کے لیے اس کو منزل تک پہنچانا ہوتا ہے. آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں ہے. جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید، یعنی وہ نام سمجھ کے، نام سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے. پھر دنیا میں ہی پاک جسم میں تھی، اے پاک روح آسمان کے دروازے سے خوشی سے داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتیں، خوش ہو جا، راضی ہونے والے رب کی ملاقات تجھے مبارک ہو. ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے مسلسل یہی خوشخبری دی جاتی ہے. یعنی کتنے آسمان ہیں؟ 6 آسمان. یہاں تک کہ روح عرش پر پہنچ جاتی ہے، یعنی علیین تک. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے پاک بندے کی پاک روح کو علیین میں ڈال دو. پھر مرنے والا اگر برا آدمی ہے تو فرشتے کہتے اے خبیث روح نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، تو جنت میں تو خبیث جسم تھے، بشارت تو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ کی اور دوسرے عذابوں کی. فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ نکل جاتی ہے. یعنی روح نکلنے کا کام آسانی سے نہیں ہوتا. ہم نے مرنے والے کو کبھی آپ لوگ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بہت تکلیف سے آہستہ آہستہ اس کی روح نکلتی ہے. فرشتے اسے لے کر آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا. فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں ابن فلاں. فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم تھی کچھ خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو. آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، اسے چنانچہ فرشتے اسے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی ہے. مومن کی روح کے لیے فرشتے مشک کا کفن لے کے آتے ہیں. جیسے کہ ہم مرنے والا مر جاتا ہے اور یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہے، پانی گرم ہو رہا ہے، کفن لایا جا رہا ہے نا، اس کے آخری وقت پہنچانا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن جب روح نکلتی ہے تو فرشتے بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ٹولی کے ساتھ وہ بھی کفن لے کے آتے ہیں، ہم کو دکھائی نہیں دیتے. جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے خوشبودار کفن ہوتا ہے، خوشبودار کفن میں لپیٹ کے اس روح کو فرشتے اوپر لے کے جاتے. اور کافر کی روح کے لیے بدبودار کفن. لیکن یہ بات تو برحق ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ قاف کی کہ جب آئے گی موت کی سختی، موت کی بے ہوشی، وہ حق ہے. اور یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی ہم موت سے کتنا بھاگتے ہیں، جب فرشتے آئیں گے آخری وقت تو یہ کہیں گے یہ تو وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاگنے کی تکلیف بڑی شدید ہے، بڑی شدید ہے، لہٰذا تم موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنا. تو انسان آزمائش کا شکار ہو کے، مصیبتوں کا شکار ہو کے موت مانگنے لگتا ہے نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ موت کی تمنا کبھی نہیں کرنا. اور یہ نیک بختی کی علامت کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کرے اور توبہ کی توفیق دے دے، پھر توبہ بھی اس کی قبول کرے. یعنی دیکھو ایک پیشنٹ ہے بیڈ پہ پڑا، جیسے میں میری والدہ کے بارے میں سوچتی ہوں کہ 1 سال سے تقریباً بیڈ پہ پڑی ہے. ابھی مطلب کتنے لوگوں کیسے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں کہ مرنے کا انتظار بھی کرتے رہتے ہے نا. کیسی باتیں اس طرح سے لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے کہ اتنے ٹائم سے بیمار ہے، اللہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے زندگی. اللہ کی جو ایک ایک سانس جو آ رہی ہے کتنی نعمت ہے کہ ہم
ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا, اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں گناہوں کی, ہے نا, زندگی کو دیکھ سکتے ہیں, میری ماں اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہے اپنے اطراف میں, اب آس پاس کی نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہو سکتی ہے, اپنے بچوں کی خوشی میں خوش ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے کہ ان کا سائنس تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, سب کچھ محسوس تو کر سکتی ہے. یہ زندگی تو اتنی بڑی نعمت ہے, اور اللہ ہم ان کی خدمت کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نواز دے, ماں کی دعا سے مطلب ہر چیز نعمت ہی اگر دیکھا جائے تو. خدمت, ہم لوگ جو خدمت کریں گے, ہماری ماں کو جو تکلیف میں دیکھ رہے, ہم جو اس پر صبر کریں, سب کچھ تو نعمت ہے ہماری, ہے نا. تو ہم کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہر سانس ایک نعمت ہے اللہ کی. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاکنی کی مرض وفات میں مبتلا تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو موت کی ہوئی. اس کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ آپ کے قریب سے گزری تو فرمایا ہائے میرے باپ کی بے چینی, آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ کو ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوگی, تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی کو تکلیف نہ آئے گی. دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے چہرے اور ہاتھ پر پانی پھیر رہے تھے اور آپ بہت بے چین تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاکیزہ روح اللہ کے پاس مطلب اللہ کے سپرد ہوئی تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی تھوڑی اور سینے کے درمیان تھا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. اب یہ تو ہوگی تھی قسم, ابھی مقسم علیہ کہ کیوں اللہ نے یہ سب چیزوں کی 5 صفات کی قسم کھائی. دیکھو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارا آخری وقت آسان ہو, اور ہماری دعا میں یہ دعا ضرور شامل ہو, یا اللہ موت کی سختی سے ہمیں بچا نا, اور جب ہم روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے تو ہم کو بھی ایسی خوشخبری سنائے, جنت کی خوشبو ہم کو سنگھائے, ہے نا, جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائے, ہے نا. اور ہم کو تو لگتا ہے کہ کوئی بندہ چلے گیا اللہ کے پاس تو ہم اس کو یاد کر کے روتے, لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے, آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہوں گے, کہ جو اللہ کے پاس جا چکا وہ دنیا والوں سے بہتر حالت میں ہوتا ہے. جس دنیا والے جو چیز سمیٹ رہے نا اس سے بہتر حالت میں ہوتا ہے, وہ اللہ کی بخشش کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو ابھی دیکھو آپ سے سب آخری وقت میں جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو قبرستان گئے تھے, قبرستان والوں کو سلام کہا تھا, قبرستان والے سے باقاعدہ اس طرح سے بات چیت کی تھی کہ مطلب تم تو بہت اچھی جگہ پر ہو, دنیا والے جو جگہ پر ہے اس سے تم بہت اچھی جگہ پر پہنچ گئے, جنت البقیع گئے تھے. تو ہم کو یہی سوچنا چاہیے کہ جو ایک بار ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں غمگین نہ ہو, بلکہ اس کے لیے دعائیں کریں, اور ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ اللہ موت کا وقت ہمارا جو ہو بہت آسانی سے گزرے. کہ اللہ جو بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, کسی تکلیف سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دن نکالتے, اللہ ایسی تکلیف سے ہم سنبھالنا, سب کی حفاظت فرمائے, ہے نا. ہم وہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یوم ترجف الراجفہ, جس دن کانپے گی کانپنے والی, یعنی کانپے گی کانپنے والی یعنی زمین کانپے گی, زلزلہ آ جائے گا. یہ پہلے نفخہ اولا کی بات ہے. تتبعہ الرادفہ, پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی, یعنی سیکنڈ جھٹکا. نفخہ ثانیہ, ایک نفخہ اولا میں کیا ہوگا, پوری دنیا میں تباہی مچ جائے گی, درہم برہم ہو جائے گی پوری دنیا, زلزلہ آ جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بہت عظیم زلزلہ ہوگا. تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے کہ دنیا میں ایک زمین کے ایک حصے میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرے حصے میں سکون رہتا ہے نا, لیکن وہ زلزلہ بہت بھاری زلزلہ آئے گا, زلزلہ ہوگا. جیسے کہ ہم سورہ زلزال میں بھی پڑھتے ہیں نا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے, ہے نا, تو وہ زلزلہ. تو یہ جو نفخہ ثانیہ ہوگا اس میں کیا ہوگا, پھر سے انسان دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے زمین پہ. ان نفخہ اولا میں پوری تباہی مچ گئی, نفخہ ثانیہ میں واپس سے انسان زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. قلوب یومئذ واجفہ, اس روز کچھ دل دھڑک رہے گا. دھڑک رہے, واجفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی سے چلنا. دل چل رہے ہوں گے مطلب دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں. ابھی ہمارا دل کبھی دھڑکتا ہے خوف سے, ڈر سے, کسی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوتی ہے اور کسی بے چینی ایک انسان محسوس کرتا ہے نا, بے چینی محسوس کرتا ہے نا. خوف جب ہوتا ہے تو ایک بے چینی مطلب سکون نہیں لگتا ہے, تو وہ کیفیت ہوگی. ابصارها خاشعہ, نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی.
نگاہیں کس لیے جھکی ہوئی ہوں گی؟ شرمندگی سے نگاہیں جھکی ہوں گی. جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان کو پتا ہوگا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں، یعنی پہلی خلقت میں پھر لوٹائے جائیں گے واپس سے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کر کے چھوڑ دی. ہاں، یہ جو مشرکین مکہ جب ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ واپس تم کو اللہ کی حضور کھڑا ہونا ہے تو مذاق اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے اور ایسی حالت میں جیسے کہ ہم اب ہیں. ان لوگوں کو بالکل تعجب ہوتا تھا کہ ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائے گی ہم کیسے کھڑے کر دیے جائیں گے. تو یہ مذاق اڑاتے تھے. پھر کہتے تھے کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ؟ انہوں نے کہا یہ تو پھر یہ جو واپسی ہوگی بڑے خسارے کی ہوگی. یعنی کیسی واپسی ہوگی؟ مطلب اس میں ہم کو تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. کیوں خسارہ؟ کیونکہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے. یقین نہیں رکھتے تو اس کی تیاری نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو بے شک کوئی زوردار ڈانٹ ہوگی، زوردار ایک ڈانٹ ہوگی جس سے کہ ایک سور، ایک سائرن بجتا ہے. تو کیسے سائرن بجتا ہے تو لوگ ایک دم ڈر جاتے ہیں کبھی کبھی کہ کیا ہونے والا ہے. تو ایک سائرن جیسے اس سے بھی شدید آواز ہوگی کہ ایک زوردار ڈانٹ ہوگی. سب کے سب کیا ہوں گے؟ ایک اچانک وہ میدان میں حاضر ہو جائیں گے. یعنی ایک ڈانٹ ہوگی اور سب اس ڈانٹ کی طرف چل پڑیں گے. جیسے کہ ہم کبھی بچوں کو اٹھاتے ہیں نیند سے تو کبھی سنتے ہیں، کبھی کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ڈانٹ ہوگی اور سب کے سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. کیا آئی ہے آپ کو موسیٰ کی کچھ خبر؟ ابھی اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتاتے بتاتے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف آ گیا. اسے بتانا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھٹلایا تھا جس طرح سے مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. اور وہ کیا کہلاتا تھا اپنے کو؟ وہ تو بادشاہ کہلاتا تھا، مطلب خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو. اور یہ لوگ تو اتنے زیادہ طاقتور بھی نہیں تھے مشرکین مکہ جتنا کہ فرعون طاقتور تھا. اتنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ اتنی بڑی رعایا تھی، اپنی رعایا کو اس نے بیوقوف بنایا اور اپنے اشارے پر لے چلا. اپنی رعایا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی ہے نا. قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا. یعنی ان کو کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی ان کی، کیا کری؟ اس نے ختم کر دی. جب پکارا اسے اس کے رب نے مقدس وادی میں طوا کی، طوا کی مقدس وادی میں اس کے رب نے اس کو پکارا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. ایک معلوم ہے نا شریعت دینے کے 2 بار پکارا تھا. ایک تو آگ جل رہی تھی جب، اور ایک شریعت دینے کے لیے. جاؤ اب فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. ابھی کتنے لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف اللہ نے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل کی نجات چاہتا تھا، بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین لے جائے. لیکن یہ نہیں ہے، صرف یہی چیز مقصد تھا کیا؟ بلکہ فرعون کی ہدایت کا بھی تو مقصد تھا. فرعون کی ہدایت کا مقصد تو اس میں صاف ہے کہ تو جا فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا. بس اس سے کیا تجھے خواہش ہے اس بات کی کہ تو پاکیزگی اختیار کرے؟ پاکیزگی اختیار کرنا مطلب اسلام قبول کرنا، شرک چھوڑ کے اسلام قبول کرنا. ابھی فرعون ایک تو اپنے آپ کو خدا منواتا ہی تھا، دوسری چیز کیا تھی کہ اس نے لوگوں کو طبقاتی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا. اونچ نیچ کا فرق، کچھ اونچے درجے کے لوگ تھے، کچھ نیچے درجے کے لوگ تھے. اور پھر جو نیچے درجے کے لوگ تھے وہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا. جیسے بنی اسرائیل بہت مطلب ایسے کام کرواتا تھا، بہت محنت اور مشقت کے، مطلب بلڈنگیں محلات جو تعمیر کرواتا تھا وہ پتھر کے پتھر ڈھونے لگاتا تھا. کتنی چٹانوں میں پیس کر بنی اسرائیل کے جو غلام تھے وہ مر جاتے تھے. بڑے بڑے جہاز بنواتا تھا ان سے. بہت محنت اور مشقت کے کام، دن رات کے کام ان لوگوں سے کرواتا تھا. تو یہ دونوں مقصد تھے کہ ظلم و ستم سے نجات اور اس کو اسلام کی طرف ہدایت. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف پھر تو اس سے ڈرے. مطلب فرعون ڈرے، اس کا مطلب کیا؟ فرعون تو ڈرنے جیسا نہیں تھا. فرعون ڈرے، موسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے رب سے ڈرا رہے ہیں. کہہ رہے نا کہ میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف اس لیے کہ تو ڈرے. سوچ کے بولو، تھوڑا نیند آ رہی ہے نا تم کو اس کے لیے سوال کرنا. ہاں مطلب تو پاکیزگی اختیار کرے، اسلام لے آئے، اور میں ہدایت دوں گا تو اس کو تیرے رب کی طرف کہ تو ڈرے. ہاں، اللہ کے عذاب سے ڈرے. یعنی جیسا کہ وہ ظلم و ستم کر رہا تھا
تو پاکیزگی اختیار کرتا ہے انسان، پچھتاوا ہوتا ہے. یعنی اپنا تزکیہ کرنے سے ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. تو یہ کہہ رہے کہ تو ڈرے. تو پھر اس نے نشانیاں مانگی. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی. کیا نشانیاں دکھائی؟ عصائے موسیٰ، ید بیضا. ہاں صحیح. یہ سب بڑی بڑی نشانیاں دکھائی. تو کیا کیا اس نے جھٹلا دیا اور اس نے نافرمانی کی. جھٹلایا، نافرمانی کی. یعنی جو جس کو نہیں ماننے کا ہوتا ہے، حالانکہ فرعون کو پتا تھا کہ زمین آسمان کا مالک خدا ہے، پوری خدائی اسی کی ہے، لیکن وہ کون سے معنوں میں اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا؟ سیاسی معنوں میں. سیاست، اپنا تخت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. حکم میرا ہی چلے. آج کل کے بھی سیاست داں دیکھو کرسی چھوڑنے تیار ہوتے. وہ جو مظالم ہوتے ہیں، جو مظالم ہو چکے، بڑے بڑے علماء پہ جو مظالم، اسلاف، ہمارے اسلاف پر جو بیتی، وہ کا مقصد تو ایک ہی تھا نا، کہ لوگوں کو اقتدار نہیں چھوڑنا تھا. تو سیاست جو ایک بہت نشہ ہوتی ہے، نشہ آور چیز ہے. سیاست کے تختے پہ کوئی چڑھ گیا نا، پھر اس کا اترنا بہت مشکل ہے، اور پھر وہ اس کا سیدھی راہ پہ رہنا بھی بہت مشکل ہے. اس نے جھٹلایا، اس نے نافرمانی کی. پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے پلٹا، مطلب وہ چالے چلنے لگا، سازش کرنے لگا. اس کو پتا چل گیا. کیا پتا چل گیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کس لیے آئے. کس لیے آئے؟ اس کا تختہ پلٹنے کے لیے آئے، اس کا اقتدار ختم کرنے کے لیے آئے. ابھی کس کا اقتدار چلے گا؟ خدا کا. وہ سمجھ گیا. تو اس نے کیا کیا؟ پیچھے پلٹا اور سازشیں رچنے لگا. اور کیا سازش رچی تھی اس نے؟ بتاؤ. تمام جادوگروں کو جمع کیا تھا. تمام شہروں میں ہرکارے بھیجے تھے نا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ ماہر جادوگروں کو ڈھونڈ کے لاؤ. پھر جادوگروں کو جمع کر کے کیا کہا تھا اس نے چپکے سے جا کے؟ میں تمہارا اپنا خاص بنا لوں. ہاں، تم کامیاب ہو گئے. دیکھو ہوشیاری سے تمہارا داؤ پیچ چلنا. اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں اچھا مرتبہ تم کو دوں گا. یہ سب تھی نا. جب دیکھو آج کل بھی ہوتی ہے نا یہ سب کوششیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پالیٹکس تو یہی ہے کہ داؤ پیچ چلنا. پھر جو ایک نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی کیسی کھینچ کرتے ہیں، اس کو نیکی کے راستے پہ چلنے بھی نہیں دیتے نا، لوگوں کو چلوانے دیتے. ہر جگہ سب جگہ سب سازش. پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر اس نے پکارا. پھر اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا سب سے بلند، رب اعلیٰ ہوں میں. تم کس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ کی بات کیوں سن رہے ہو؟ میں ہی تمہارا خدا ہوں. یعنی کس طرح اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تھا. تو پکڑ لیا اسے اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کی. وہ شارٹ میں موسیٰ علیہ السلام کا درقصہ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو بتلانا ہے وہی اللہ نے بتا دیا. اور باقی ڈیٹیل میں قصے تو ہم بہت پڑھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کو بتانا ہے کہ رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا، کہ اللہ نے اس کو عذاب میں پکڑ لیا. اتنی بڑی بادشاہ جس کے کچھ کام آئے، اس کے چیلے چپاٹے اس کے کچھ کام آئے، کچھ کام نہیں آئے. مشرکین مکہ کو ایک سبق. بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. یعنی جو ڈرنے والا ہے اس واقعے میں اس کے لیے عبرت ہے. کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا آسمان جسے اس نے بنایا؟ یعنی انسان کی تخلیق اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ آسمان اور زمین کی؟ بلکہ پہلے آسمان کی دیکھ لو. دیکھو آسمان میں کیا کیا ہے، سوچو، غور و فکر کرو. خالی یہ پلین آسمان ہم کو دکھ رہا ہے ویسے اور بھی دیکھو نا، سیارے، ستارے کتنے بے شمار. کیا پڑھا تم لوگوں نے؟ کتنی گیلیکسی؟ ایک ہی گیلیکسی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا بچپن میں، کروڑوں گیلیکسی ہے نا. اور اپنی گیلیکسی میں 3 ارب سورج، اپنے سورج کے جتنے. ایک سورج کی روشنی سے ہم پریشان ہو جاتے. 3 ارب سورج ہماری ایک گیلیکسی جو ہے. یعنی ایک گیلیکسی میں کتنے سیارے، کتنے پلانٹ، اور پھر کتنے جہاں ہوں گے، کتنی اور بھی دنیا ہوگی. ہم کو کیا پتا، ہم کو کیا پتا. کتنی مخلوقات دنیا میں، کتنی مخلوقات ایسی جن کے بارے میں تو جانتے ہی نہیں. سمندر کی مخلوقات کا بھی احاطہ نہیں کیا گیا کہ کتنی مخلوقات سمندر کے اندر بستی ہے. تو ایک انسان، ایک معمولی سا کیڑا، اس کی کیا حیثیت. یا آسمان کو دیکھو. یہ ابھی دیکھو آپ لوگوں نے وہ پڑھا ہوگا نا بلیک ہول کے بارے میں. کچھ آسمان میں ایک ایسی جگہ ہو جاتی ہے جہاں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں نا، تو وہ بلیک ہول جو ہوتا ہے، ہاں تو نا اس کی اطراف میں جو کوئی اگر سیارہ گھومتا تو اس کو بھی وہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. مطلب سیاروں کا قبرستان ایک جیسا دیکھا جائے. اور وہ بہت پاورفل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انرجی ہے.
सोचो ना, और वो गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए हमको पता ना, एक नूरी साल बोलते हैं, नूरी साल समझ में आता ना, मतलब कितनी बड़ी ये कायनात, कितनी बड़ी, हम गौरव फिक्र, हम तो बोलते ना, अल्लाह ताला सही बोलता है कि जब कितने दुनिया के समुद्र स्याही बन जाए और दरख्त कलम बन जाए, तुम अल्लाह की बातों को लिखो, तुम लिख नहीं। गौरव फिक्र करना चाहिए, गौरव फिक्र करने से हमारा ईमान बढ़ता है ना, बढ़ता है कि नहीं? फिर हम इंसान किसे कहाँ है, वहां पर कोई हैसियत है इंसान की? कुछ भी। एक इंसान को अल्लाह ताला फालिज का अटैक हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, तो उसकी क्या हैसियत हो जाती है, किस तरह से वो झुक जाता है, किस तरह से बदनुमा दिखने लग जाता है, कितना मोहताज हो जाता है। तो कितना हमको अल्लाह से डरना चाहिए, पल पल हमको कैसा डरना चाहिए कि कितना हमको अल्लाह ने साफ सुथरा खूबसूरत आजा के साथ रखा है, चलते फिरते रखा है, किसी का मोहताज नहीं रखा है। कोई भी आफत कभी भी हमको भेज सकता है, हमारे पर कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है। हमको हमेशा हिफाजत की, सुबह शाम की दुआएं, जिक्र अस्कार, हमेशा हर नेमत, हर सांस, हर दुनिया की हर नेमत हमारे लिए बहुत अल्लाह की तरफ से फजल करम है, बहुत बड़ा फजल करम है। अगर हमको इसका शऊर नहीं तो हम हॉस्पिटल चले जाए, एक बार आदत करने चले जाए बीमारों की, और एक एक बीमार को देख के आ जाए, फिर हमको पता चलेगा कि अल्लाह ने हमको कितना अच्छा, कितनी नेमतों से नवाजा। उसने बुलंद किया उसकी छत को, फिर उसने उसको दुरुस्त कर दिया, और उसने तारीख किया उसकी रात को, उसने निकाला उसकी धूप, यानी दिन को, रात को तारीख किया और दिन को क्या कर दिया, रोशन कर दिया। इसमें भी मसले तेरे कितनी बड़ी हिकमत है। अब एक इंसान रात को नहीं सोया, दिन में सोना चाहिए, 1 घंटा भी नहीं सो सकता, तकलीफ में आ जाएगा, लेकिन किसी ना किसी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शोर उसको सुनाई देगा। और रात को जब सोता है और उठता है सुबह में, तो कितना ताजा दम, फ्रेश हो जाता है, फिर नए सिरे से काम करने की उसको कुव्वत आती है ना, कितना। और बोलते हैं देखो, हम एक बार हमको खाना नहीं मिलेगा ना फिर भी चल जाएगा, लेकिन नींद जरूर मिलना चाहिए। नींद नहीं मिली तो इंसान पागल के जैसा हो जाता है सच्ची। कभी कभी कोई रात अभी ऐसी चले जाती है कि हमको सोने नहीं मिलता कोई वजह से, लेकिन दिन में ऐसा लगता है कुछ अजीब सी गशी, कुछ अजीब सा नशा, ऐसी तकलीफ महसूस होती है कि कुछ काम नहीं होता, ना किसी से बात होती है, ना कुछ होता है। तो कितनी बड़ी नेमत है। और अगर अल्लाह चाहे तो हमको नींद ही ना दे, हम रात भर बेचने, लोग नींद की गोलियां नहीं खाते स्ट्रेस की सोने के लिए, फिर भी नींद नहीं आती इनको, फिर भी बेचैन रहते हैं। तो हमको अल्लाह ताला पुरसुकून नींद देता है, फिर सुबह हम फजर के लिए उठते हैं, परिंदों की चहचहाहट सुनते हैं, अजान की प्यारी आवाज सुनते हैं, तो बेचैनी की बेचैनी तकलीफ, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते ना, हम सजदे में गिर के नहीं, सर उठाए नहीं और अल्लाह की तारीफ बयान करे तो भी काफी नहीं। फिर भी हम कितनी कितनी नाशुक्री करते हैं। जरा सी तकलीफ आ गई, जरा सी मुसीबत आ गई, जरा सी कोई ठेस पहुंच गई, हो गई नाशुक्री। 6 घंटे के बजाय 4 नाशुक्री। और जमीन को बाद उसके उसने फैला दिया, पहले आसमान को पूरा बनाया, फिर उसके बाद जमीन को उसने फैलाया। उसने निकाला उससे पानी उसका और उसका चारा, यानी पहले आसमान बनाया अल्लाह ने, उसके सितारे सैयारे बना दिए, फिर जमीन बिछा दी, फिर उसमें उसका चारा रख दिया और उसका पानी रख दिया, चारा रख दिया, पानी रख दिया, यानी जितनी मखलूकात कयामत तक आने वाली थी, सबकी ग़िज़ा, सबका सामान, सबका रिज़्क़ रख दिया। अब देखो कितने घर में इतने सारे लोग रहते हैं, सब बराबर पेट भर के खाना खा लेते हैं, जो पानी होता है बराबर इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी भी कभी कभी पानी नहीं भी आता है हमारे घर में, कभी कभी ऐसा होता है पानी नहीं आता, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से इंतजाम करके पानी पिलवा देता है, सब काम हमारे बराबर हो जाते। कभी गौरव फिक्र किया कौन कर रहा है ये, कौन किसके जरिए से हम तक ये पहुंचा है। कभी आप खाना नहीं बनाओ, आप बोले चलो बहुत बोर हो जाता है रोज रोज खाना बना बना के, नहीं बनाना मुझे खाना, बैठ जाओ ऐसी, मत बनाओ खाना। फिर जब 2 बज जाएंगे सुबह से लेके 1, 11, 12, 1, 2, फिर आप उठोगे, किचन में कुछ खड़खड़ाओगे, फिर कुछ ना कुछ बनाओगे। क्यों बनाओगे? फिर आपको लगा नहीं कुछ बनाना चाहिए, अल्लाह आपको उठाता है बनाने के लिए, ऐसा बन जाता है खाना, कैसे भी दाल चावल भी बन जाता है, लेकिन बन जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको अल्लाह ताला भूखा रखे, कभी तो मिल भी जाते कि आज तो पकाना ही नहीं है, जो है वही खा लेंगे, रात का अल्लाह मालिक है, सच्चे में अल्लाह नेमत ही लाता है। और पहाड़ों को उसने गाड़ दिया, पहाड़ों को, जमीन को बिछाया, पहाड़ों को उसमें गाड़ दिया। फिर अल्लाह ने मखलूकात की रोजी का पूरा सामान
کر دیا، اس کے اسباب مہیا کر دیے، جو چیزیں اس کو درکار ہونی تھی زمین سے سب کچھ. ہم دیکھتے ہیں نا جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں سب تو زمین سے اگتی ہے، کھانا، کپڑا، پانی، سب کچھ انسان کی آسائش ہے، ہر کچھ نا. ایک آئس کریم ہم کھاتے ہیں اپنے انجوائمنٹ کے لیے، کیسے بنی؟ غور و فکر کرو. سب کچھ زمین سے، جو چارہ کھائی گائے بھینس، جو چارہ کھائی زمین سے ہی کھائی نا. پھر فائدے کا سامان ہے، فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب آ جائے گی ایک بڑی آفت، میں اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری مثالیں ہم کو بتائی، کیا اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے آخری نا. جب آ جائے گی بڑی آفت، اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ بھی اس نے کوشش کی، یعنی جو کچھ وہ کوشش کرتا تھا، جو کچھ اس نے محنت کی تھی، جو دنیا کی زندگی میں جو اس کا ٹائم پاس تھا، وہ سب کچھ یاد کرے گا. اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے، وہ جو دیکھے گا جہنم اس کے سامنے کر دی جائے گی. تو رہا وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی، یعنی جس نے اطاعت نہیں کی اللہ کی، جو اسلام نہیں لایا تھا، اس نے نافرمانی کی تھی، اور اس نے ترجیح دی تھی دنیا کی زندگی کو، یعنی دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دی تھی. زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے کیا تھا؟ دنیا کی زندگی. جیسے میں نے شادی کے بارے میں بتایا، میری قرآن کلاس سے کتنے لوگ جڑے، بہت سے لوگ جڑے تھے، لیکن ان کے گھروں میں شادیاں آئی، بہت سی ایسے تھے اسٹوڈنٹ جن کے گھر میں شادیاں آئی. ایک سال شادی کی تیاریوں میں ان لوگوں نے لگوایا اور بہت کھاڑے کیے. آج آپ ادھر جانا ہے، آج آپ ادھر جانا ہے، آج ڈریس سلائی کرنے دینا ہے، آج یہ سنا شاپنگ. میں سوچتی تھی شادی کی تیاری لوگ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کتنی تیاری. آخر کیا ہوا؟ لنک ٹوٹ گیا لوگوں کا، پھر وہ کلاس آئے ہی. دیکھو اس میں ہم نے پڑھا، اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی. ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، تو ہمارے لیے آسانیاں بھی فراہم کرے گا، اور ہم کو اللہ سے جوڑ کے بھی رکھے. تو اتنی شاپنگ کرنے کا ضروریات ہے؟ زندگی جو ہے وہ تم لو نا، ایک مہینے میں بھی تم شاپنگ کر سکتے ہو. کتنا سامان ہوگا کہ کبھی بازار کے بند ہو جانے والے تمہاری شادی کے بعد، لے سکتے ہو نا، کبھی بھی لے سکتے ہو. پھر اتنا دیکھو، اتنا لوگ شاپنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اکثر ہو جاتی ہے. یہ تو بامبے کا ماحول ہے، تو مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ دور دراز جاؤ تو وہاں کہاں انتظام ہوتی ہے، نمازیں قضا ہی ہوتی. اور جتنا ہم دنیا کریں گے نا، اتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سکون رکھا ہے. آسان نکاح، آسانی سے نکاح کرو، سادگی سے کرو، برکت ہے نا، خیر و برکت کا باعث ہے سادگی والا نکاح. پر اب تو سب کو ریاکاری کرنا ہے، سب کو شو بازی کرنا ہے، کیا کرے؟ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سب کو ایسا دے کہ ہم مطابق ہی چلے ہمارے جو شریعت کا حکم ہے. اب کیا ہوتا ہے، ایک شخص نے شادی ایسی کر لی اچھی، ابھی دوسرا دیکھے گا تو نہیں، اس کو بھی ویسے ہی کرنے لگا. وہ نا وہ الہاکم التکاثر ہے نا، ایک دوسرے سے کمپٹیشن حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا. اور سورہ وہ ہے نا، سورہ بلد ہے شاید نا، اس میں ایک آیت آتی ہے نا، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ وہی کہتے ہیں نا شادی میں نے تو ایسی شادی کی، میں نے تو ایسی شادی کی ہے نا، میرے مطلب بہت اچھی شاندار شادی کی میں نے. پھر اللہ تعالیٰ کیا آگے فرماتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا اسے کہ وہ کہاں پیسہ اڑا رہا ہے؟ ریاکاری میں اڑا رہا ہے، دکھاوے میں اڑا رہا ہے، فضول خرچی میں اڑا رہا ہے. کیا پیسہ اسی لیے دیا تھا اس نے؟ کتنا ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرمائے کیا؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم وہی ٹھکانا ہے تیرا، جہنم ہی تیرا ٹھکانا. اور رہا وہ جو ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اور اس نے روک لیا نفس کو خواہشات سے. ایک نے نفس کو خواہشات سے نہیں روکا، بلکہ دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی. اور دوسرا شخص ہے، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. دیکھو اس کا بھی جی چاہتا ہے اچھی شادی کرنے، دوسرے شخص کا، اس کا بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے انسانوں کی طرح وہ بھی ہو جائے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفس کو خواہشات سے روک رہا ہے. وہ کیا، کس کے حکم کا پابند بنا رہا ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند بنا رہا ہے.
وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کرے نا. اور کیوں کر رہا ہے وہ ایسا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک دن اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈر رہا ہے کہ جو میں کروں گا دنیا میں اس کا مجھے حساب چکانا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانا. دیکھو جنت تم کو آسانی سے ملے گی. کیا حدیث آتی ہے؟ حدیث ہے نا کہ جہنم کو پسندیدہ چیزوں سے اللہ نے ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ نے ڈھانپ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتا ہے نا انا جہنم کانت مرصاد، بے شک جہنم تو ایک گھات کی جگہ. کیوں؟ دیکھو ایک شکاری گھات لگاتا ہے. کیسا گھات لگاتا ہے؟ چھپ کر گھات لگاتا ہے. جال بچھاتا ہے. پہلے جال کیسے بچھاتا ہے؟ اندر جیسے کہ جانور کو پکڑنا تو نیچے کھڈا ہے، اوپر راستہ بنا دے گا، وہ چلے گا اوپر سے تو اندر گر جائے گا. ایسی جہنم پسندیدہ چیزوں سے اللہ نے اس کو ڈھانک دیا. چلو پسندیدہ چیزیں اختیار کرو، اپنی خواہشات پوری کرو. تم کو کیا جنت ملے گی؟ پھر جنت ملے گی تو کچھ نہ کچھ تم لوگ کو قربانی دینا پڑے گی، سیکریفائس کرنا پڑے گا تم کو. آسانی سے جنت تھوڑی ملے گی، قربانی تو دینا پڑے گی نا. جیسے آپ ادھر چل کے آئے، بیٹھے، اپنے نیند کو قربان کیا. بھلے سے یہاں پہ آپ لوگوں کو جھپکی لگتی ہے لیکن کوشش تو کرتے ہو سننے کی. اتنے قدم اٹھے. تو جو بھی کوشش تو کی نا آپ لوگوں نے. ابھی کتنے لوگ سو رہے، سو جاتے یہ ٹائم پہ ہے نا. اور لوگوں کو ادھر کتنے لوگوں تو گھومنا پھرنا رہتا ہے، گھومنے پھرنے بھی نکلنا رہتا ہے. تو گھومنے پھرنے کے لیے کیسا پلاننگ ہوتی ہے؟ فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، یہ وقت جائیں گے. لیکن کبھی یہ بھی سوچو کہ اللہ کے ذکر کے لیے جائیں گے، ہے نا. ہاں لیکن گھومنا پھرنا چاہیے، ایسا نہیں گھومنا پھرنا چاہیے. لیکن مقصد کیا گھومنے پھرنے کا بھی میں نے بتایا تھا نا. اور اپنے آپ کو فریش کرنا، اپنی صلاحیتوں کا ارتقاء. اجتماع میں ہوں، اجتماع میں ہوں. وہ سوال کرتے آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہے ٹھہرنا. یعنی کون؟ ابھی آپس سے مشرکین کا سوال بھی اس میں ذکر کرتے کرتے جملے معترضہ کے طور پر ایک سوال کرتے کہ کب آئے گی قیامت، کب ہوگا اس کا ٹھہرنا. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے؟ کس فکر میں آپ اس کے ذکر سے، آپ کو اس سے کیا تعلق؟ قیامت بتانا، تاریخ بتانا. آپ کے اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ فلاں فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی، تیار رہنا. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ آپ کو اس سے کیا تعلق اس کے ذکر سے. وہ کیوں پوچھتے ہیں اور کیا فرماتے کہ اس کا انتہا نہیں، اس کا پہنچنا وہ کب آئے گی وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. رسول کے لیے نہیں بھیجا جاتا دنیا میں کہ فلاں فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی، چلو تم تیاری کر لو. جیسے کہ ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں، فلاں فلاں تاریخ کو شادی، چلو شادی کی تیاری کر لو. آپ لوگ سوچے کہ میں شادی کا بہت بول رہی ہوں کیونکہ میں نے بس آج کل کی شادیوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں. صحیح میں بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس سے جو ڈرتا ہو. لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ تو اسی کو ڈرائیں گے جو قیامت کے دن سے ڈر رہا ہے. ہم کو یقین ہے نا قیامت آئے گی ایک دن آخرت میں. ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا، اس بات پہ یقین ہونا. ہم کو کیوں یقین ہوا؟ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا، قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتا چلا. ہم نے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم کو پتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز کو کہ ہر چیز فنا ہو رہی ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، ایک وقت مقررہ تک ہی ہوتی ہے. تو ہم کو پتا ہے کہ قیامت تو آئے گی، ہم بھی ایک دن فنا ہو جائیں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ اس سے ڈر سکتا ہے. جو نہیں ڈرے گا اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے. جو سرکش ہو جاتے، ملحد ہو جاتے، ان کے سامنے ہم کتنے بھی دین کی باتیں کریں اثر نہیں کرتی. گویا کہ وہ جس دن اسے دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں ہم ٹھہرے مگر پچھلا پہر یا پہلا پہر، صبح کا ایک حصہ نہیں. قیامت کتنی لمبی زندگی ہم گزار کے جائیں گے، 50 60 70 سال جو بھی اللہ نے لکھی ہے. لیکن اللہ جب اٹھائے گا پوچھے گا تو کتنے وقت ٹھہرے تھے، کیا بولیں گے؟ پورا ایک دن بھی نہیں ملے، ایک پہر ٹھہرے. اللہ کا سوچو آخرت کے مقابلے میں کتنی حقیر ہوگی دنیا کی.
اور یہ دنیا کی زندگی میں ہم کتنی دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. وہ لمبی زندگی جو آنے والی ہے اس کے پیچھے کہتے ہیں بھاگ دوڑ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، بے شک آخرت کی زندگی ہی اصل ہے. اور دنیا کی زندگی کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دھوکے کا سودا، متاع الغرور، دھوکے کی چٹی، کچھ نہیں ہے. دیکھو ایک سورہ حدیث کی بھی آیت ہے میں نے پڑھی، بہت مجھے اچھی لگتی ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ 4 اسٹیپ بیان کیا اللہ نے. پھر آگے اور کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے وہ. دیکھو بے شک دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل، ہاں، لائف، لہو، اور پھر تفاخر یعنی زینت حاصل کرنا، ایک دوسرے سے خوبصورتی حاصل کرنا، اور پھر مال و دولت میں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، سب آگے بڑھ جانا. ہاں یہ تو کچھ 4 اسٹیپ ہے کہ نہیں. لائف میں ہم کب مبتلا ہوتے ہیں؟ بچپن میں. 0 سال سے لے کے 7 ایئرس تک ہم لائف میں مشغول رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کھیل ہم کو بچوں کو دیکھو، اب بچوں کو دیکھ لو چھوٹی چیز میں خوش ہو جائیں گے، چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے پھاڑ پڑ کے دے دو، ہے نا. اور پھر اس کے بعد لہو کی عمر آتی ہے. لہو کی عمر کب آتی ہے؟ 7 سال سے لے کے 13-14 سال تک. لغت کے آثار جب تک شروع نہیں ہوتے. اس کے لہو کیسے کھیل؟ کمپٹیشن والے کھیل، جیسے بچے لوگ ویڈیو گیم کھیلیں گے، گڑ اندازی، نیزہ بازی کی وہ ٹائم پہ. اب تو کچھ دوسرے دوسرے گیم ہے اس کے حساب سے، ہے نا، سائیکلنگ وغیرہ جیسے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے کھیل پسند آتے. پھر یہ بھی دور گزر گیا. اور ہر دور پیچھے والے دور کو ایک دم بیوقوفی کی علامت سمجھتا ہے. اللہ ہم ایسے تھے، یہ ٹکڑے سے کھیلتے تھے، یہ کھلونے سے کھیلتے تھے. ابھی دیکھو یہ دور گزر گیا 14-13-14 سال کا. پھر وزینت وتفاخر، زینت والا. جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ جوانی میں زینت اور کیسا؟ میرا پرس سب سے اچھا ہو، میرا موبائل سب سے اچھا ہو، میرے پاس بہت خوبصورت دکھوں، میرے بال ایسے اسٹریٹ ہونا چاہیے، میرا میک اپ ایسا ہونا چاہیے، فلاں فلاں، میرا برقع ایسا ہونا چاہیے. پوری مطلب ہاں دیکھو یہ عمر میں آپ دیکھ لینا 22 سال تک، 22-23 سال تک لڑکی ہو یا لڑکا، بال ایک دم اچھے خوبصورت سجا کے سیٹ کر کے نکلیں گے گھر سے، ہے نا. اور پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو پھر 4تھا پیریڈ شروع ہوتا ہے. کون سا؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد. مال اولاد کی کثرت. لڑکی نہیں تو لڑکا، لڑکا نہیں تو لڑکی، نہیں اولاد تو اس کے لیے کوشش. اور پھر اولاد ہو جائے تو اس کو آسائش والی زندگی دینے کی کوشش. اچھی اسکول، اچھا ریزلٹ، اچھی ڈگری، اچھی جاب، ہے نا. ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. تکاثر. پھر کیا ہوتا ہے؟ تکاثر کرتے کرتے کیا ہوتا ہے؟ 50 ایئرس 60 ایئرس پھر قبر میں پیر لٹک گئے. کی ہم نے تیاری کچھ کی اپنی؟ ابھی تو بہت وقت ہے. ابھی اللہ تعالیٰ ہم کو آگے وقت دے گا، ہم عبادت کر لیں گے، ہم حج کر لیں گے، ہم اللہ. ابھی تو بچے ہمارے چھوٹے ہیں، ہم نے ایسا سوچ لیا نا کہ ابھی نہیں، بعد میں تو کبھی وہ دور آئے گا نہیں. یہی ہماری زندگی ایسی چلتے رہتی. دنیا کی زندگی ہماری اتنی ہے. ابھی تک ہماری جتنی بھی عمر ہے، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں، ہم کو لگے گا کہ ابھی تو میں پیدا ہوئی تھی، ابھی تو یہ اسکول جاتی تھی، ابھی تو کالج جاتی تھی. چھوٹی دکھنے لگتی کہ نہیں زندگی؟ ایسے مرتے وقت بھی ہم کو کیا لگے گا نا، پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہماری دوہرا دے گا 7-8 سیکنڈ کے اندر. کہ بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، پوری جیسے ریل گھومتی ہے نا کیمرے کی، مطلب فلم کی جو ریل ہوتی ہے وہ جیسے گھوم جائے گی نا، پوری گھوم جائے گی ہمارے آپ. پھر ہماری روح جو ہے وہ قبض لگ جائے گی. تو یہ ہے ہماری دنیا کی زندگی. ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی کتنی تیاری کرتے ہیں آخرت کی زندگی کی. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کچھ نہیں، نہ دنیا کی زندگی کا فائدہ کچھ ہے، نہ نقصان کچھ ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی. اللهم آنس خشيتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي ذكرا يا رب العالمين. آمين. جزا الله عنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
लोग सबको मौत के मंजर के पास से वापस लाएगा।